अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि द पंजाब स्कूल ने ऑनलाइन स्टडी सिस्टम का आगाज़ कर दिया है। आज मैं आपको पंचम क्लास की उर्दू का पहला लेक्चर देने जा रही हूँ। आप सब बच्चे अपनी अपनी उर्दू की किताब खोल लें और मेरे साथ साथ रीड करें। अपनी उंगली किताब पे रखें, सबक पर रखें और मेरे साथ साथ रीड करें। आज हम सबसे पहले जो सबक पढ़ेंगे उर्दू का वो है हम्द। हम्द वो नज़म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, अल्लाह ताला की खूबियाँ बयान की जाएँ। बच्चों अपनी अपनी उंगली किताब पे रख लें और मेरे साथ साथ रीड करें। मैं आपको आसान अल्फाज में बताती जाऊँगी ताकि आपको तशरीह करने में आसानी रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा की शुक्रगुजारी हम्द का नाम है। आगे अनायत का उसकी बयां क्या करें, अजब नेमतें उसने बख्शी हमें। अनायत मेहरबानी यानी कि अल्लाह ताला की मेहरबानियों का हम किस तरह से बयान करें, किस तरह से ज़िक्र करें। अजब नेमतें, अजब निराली बख्शी अता की, यानी कि अल्लाह ताला ने इतनी निराली और इतनी अच्छी नेमतें हमें अता की हैं कि हम उनका बयान भी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला की तारीफ़ बहुत ज़्यादा है और नेमतें बहुत ज़्यादा हैं जो कि हमारे शुमार से बहुत बालातर हैं। ज़मीन अपने बंदों को रहने को दी, हवा सांस लेने की खातिर मिली, यानी कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने से पहले ही उनके रहने का बंदोबस्त कर दिया कि पहले से ही ज़मीन बना दी ताकि बंदों को रहने में कोई मुश्किल पेश ना आए। उनके खाने पीने का हर तरह से और उनके सांस लेने का पहले से ही इंतज़ाम कर दिया ताकि उनके अल्लाह के बंदों को कोई मुश्किल पेश ना आए। बुझाने को प्यास उनकी पानी दिया, पकाने को दी आग उसने, यानी कि जब हमें बुझाने को ख़त्म करने को, जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीकर अपना प्यास बुझाते हैं, और जब हमें भूख लगती है तो अल्लाह ताला ने आग बना दी ताकि हम आग से खाना पका के अपनी भूख मिटा सकें। अनाज अपनी रहमत से पैदा किया, जिसे खा के जीता है छोटा बड़ा, और हमें अल्लाह ताला ने सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि बहुत सारे अनाज दिए हैं, जैसे फल है, सब्ज़ियाँ हैं, दालें हैं, हर तरह के अनाज, तरह तरह के अनाज दिए हैं ताकि हम एक ही चीज़ खा खा के तंग ना आ जाएं। अल्लाह ताला ने हर अनाज में एक अलहदा जायका रखा है, अलहदा ही लुत्फ़ रखा है, मज़ा रखा है ताकि हम उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपनी पेट बुझाएं। और छोटा हो बड़ा हो सभी वो ग़िज़ा खाता है, अनाज खाता है। कहीं फूल हैं सूंघने के लिए है, कहीं इसने खाने को मेवे दिए। अल्लाह ताला ने हमारा ज़हन फ्रेश करने के लिए, हमारे ज़हन को तरोताज़ा रखने के लिए हमें फूलों की खुशबू से नवाजा है, जिनको हम सूंघते हैं तो हमारा ज़हन जो है तरोताज़ा हो जाता है और हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। और बहुत सारे मेवे दिए हैं खाने के लिए, खुश्क मेवा जात भी हैं उनमें जो कि हम खाते हैं और हमें उसका फ़ायदा होता है। ज़बान दी कि बोला करे सच सदा, निगाह दी कि देखें भला और बुरा। अल्लाह ताला ने हमें ज़बान दी है कि हम अपनी ज़बान से हमेशा सच बात ही कहें, हमें झूठ का साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए बल्कि सच्ची बात करनी चाहिए। और आँखें अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी नेमत दी हैं और हमें चाहिए कि इन आँखों को सिर्फ़ अच्छी बातों के लिए ही, अच्छी नज़र के लिए ही इस्तेमाल करें और अच्छा देखें इनसे, ताकि हमें आखिरत में हमारी आँखें गवाही दे कि इन्होंने हमें अच्छी जगह पे इस्तेमाल किया था। दिए कान सुनने को बातें हमें, समझ इसलिए दी कि सोचे इन्हें। अल्लाह ताला ने कानों की नेमत नवाजी हमें, जिससे हम हर बात सुन सकते हैं और फिर ज़हन में समझ सकते हैं। और हमें चाहिए कि अपने कानों को अच्छी अच्छी बातों में इस्तेमाल करें, ना कि हम गाने सुनते रहें और शोरो हंगामा सुनते रहें। हमें चाहिए कि हम अच्छी नात सुने, कुरान पाक की तिलावत सुने और अच्छी अच्छी बातें करें और सुनें और उनको समझें। दिए हाथ हर काम के वास्ते, दिए पाँव सैर और सफ़र के वास्ते। अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिए हैं कि हम अपना काम जो है वो खुद कर सकें, और पाँव दिए हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह चल फिर सकें, सैर कर सकें। अल्लाह ने इतनी प्यारी दुनिया बनाई है तो हम अपने पाँव के ज़रिए चल के अल्लाह की दुनिया की सैर करें। हमें रात दी इसने आराम को, हमें दिन दिया मेहनत और काम को। अगर हम सारा दिन काम ही करते जाएं तो हम थक जाएंगे और हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने हमें रात इसलिए दी है कि हम रात को आराम करें और दिन भर हम अपना काम करें। जो कामों से होती ना फुर्सत कभी, तो जीने की फिर कोई सूरत न थी। फुर्सत कहते हैं फ़ारग होना को और सूरत शक्ल। अगर हम कामों से फ़ारग ही ना रहते, काम ही करते रहते, हमें कोई फुर्सत ही ना मिलती, तो फिर हमें जीने की, यानी कि हम जीते जीते उकता जाते, एक ही काम करते करते। इसलिए अल्लाह ताला ने हर निज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है कि सोना कब है, जागना कब है, फिर उनमें नमाज़ें दी हैं ताकि हम वक्त की पाबंदी सीखें
اور ہمیں اپنے اللہ کی ہر نعمت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے نہ تکلیف گر کام کی تو لذت نہ پاتے کچھ آرام کی۔ اگر ہم کام جیسی نعمت کی تکلیف نہ اٹھاتے، یعنی کہ اگر ہم کام نہیں کریں گے، کچھ کریں گے نہیں، مثال کے طور پر اگر ہمیں کھانا کھانا ہے تو اس سے پہلے ہمیں آٹا گوندنا پڑے گا، روٹی بنانی پڑے گی، اور پھر ہم وہ کھانا کھائیں گے پکا کے۔ تو اگر ہم روٹی نہیں بنائیں گے تو ہم کھائیں گے کیسے؟ یعنی کہ ہر کام کا اپنا ہی مزہ ہے، جتنا ہم کام کریں گے تو اتنا وہ ہمارے لیے ہی مزہ ہے، لطف ہے، اس میں ہمیں ہی اس کی سہولت ہوگی۔ ہمیشہ ہماری خوشی کے لیے نئے موسم آتے ہیں اور دن نئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری خوشی کے لیے بہت سارے موسم رکھے ہیں، بہت سارے، جیسے ایک ہی موسم ہوتا، اگر سردی ہوتی تو ہم سردی سے تنگ آ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے، ہماری خوش مزاجی کے لیے 4 موسم رکھے ہیں، موسم گرما، سرما، بہار اور خزاں، تاکہ ہم ایک ہی موسم میں رہتے رہتے تنگ نہ آئیں۔ جب ستاتی ہے سردی ہمیں تو وہ بھیج دیتا ہے گرمی ہمیں۔ جب ہمیں سردی ستا رہی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ گرمی کی صورت میں ہمیں نعمت بخشتا ہے، اور ہم پھر گرمی کا مزہ اٹھاتے ہیں۔ اور گرمیوں میں بھی ہمارے لیے طرح طرح کی نعمتیں ہیں، جیسے آم جیسے پھل ہیں اور مشروبات ہیں جن سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بہت زور کرتی ہے جب گرمیاں تو برکھا سے ہوتا ہے ٹھنڈا جہاں۔ برکھا کہتے ہیں برسات کو، جہاں دنیا کو۔ جب گرمی کا زور بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ برسات کی صورت میں موسم کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ سما ہے ہمارے لیے نت نیا، نہ گرمی صدا نہ سردی صدا۔ سما منظر، نت نیا ہر پل نیا، صدا ہمیشہ، ہر دن ہر پل ہمارے لیے نیا نیا سما، یعنی کہ نیا نیا منظر ہوتا ہے۔ نہ زیادہ دیر تک گرمی رہتی ہے اور نہ ہی زیادہ دیر تک سردی رہتی ہے، موسم بدلتے رہتے ہیں۔ خدا نے ہمیں دی بڑی نعمتیں، ہمیں چاہیے شکر اس کا کریں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر پل، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ جتنا ہم شکر کریں وہ کم ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کے سامنے۔ یہ حمد لکھی ہے محمد حسین آزاد نے۔ اب ہم اگلے پیج پہ آ جائیں، صفحہ نمبر 3 پہ ہم شاعر کا تعارف پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو تعارف کے بارے میں پڑھاؤں، شاعر کے تعارف سمجھاؤں، دو الفاظ آپ کو آگے نظر آئیں گے، تخلص اور خطاب۔ پہلے ہم اس کی تعریف پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں، جب یہ لفظ آئیں تو آپ کو اس سے پہلے ہی آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہو۔ تخلص وہ نام ہوتا ہے جو شاعر اپنے شعر میں استعمال کرے۔ مثلاً جب شعر لکھتا ہے شاعر تو اس میں اپنا ایک نک نیم یا چھوٹا جو نام اسے پسند ہو وہ استعمال کرتا ہے۔ مثلاً یہ میرا پسندیدہ شعر ہے تو آپ بھی اس میں اپنے پسندیدہ اشعار لکھ کے اپنی کاپی پہ تصویر بنا کے آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں اسکول کے نمبر پہ۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ یہ بہادر شاہ ظفر نے لکھا ہوا ہے، اور بہادر شاہ ظفر کا جو ہے تخلص کیا ہے؟ ظفر ہے۔ جب وہ قید میں تھے بہادر شاہ تو انہوں نے تب یہ لکھی تھی، کیونکہ ان کا انتقال جو ہے وہ بیرون ملک ہوا تھا، یعنی کہ ہمارے وطن میں نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے اسی غم میں یہ شعر لکھا تھا۔ تو یہ شاہ ظفر کیا ہے؟ بہادر شاہ ظفر کا تخلص ہے ظفر۔ ویسے ان کا پورا نام جو تھا وہ بہادر شاہ ظفر ہے۔ اس کے آگے خطاب ہے۔ خطاب وہ نام جو حکومت کی طرف سے اچھی کارکردگی پر ملے، جیسے کہ ہمارے پاس بہت اچھی مثال ہے قائد اعظم۔ قائد اعظم محمد علی جناح، محمد علی جناح ان کا نام تھا، اور حکومت کی طرف سے انہیں جو خطاب ملا تھا وہ تھا قائد اعظم۔ اب ہم شاعر کے تعارف کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ محمد حسین آزاد اردو کے عظیم ادیب اور شاعر تھے۔ غور سے سنیے اور ان کے اہم پوائنٹس پہ آپ دھیان رکھیں، یہ آپ کو مروزی میں آ سکتے ہیں۔ ان کا نام محمد حسین اور تخلص آزاد تھا۔ وہ 1830 میں ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں پیدا ہوئے، مگر والد کے انتقال کے بعد لاہور آ گئے۔ یہاں وہ محکمہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے انتہائی عمدہ درسی کتابیں لکھیں۔ یہ کتابیں مدرسوں اور اسکولوں میں ابتدائی جماعتوں کے طلباء کو پڑھائی جاتی تھیں۔ آزاد گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے پروفیسر بھی رہے۔ بے شمار علمی اور ادبی خدمات پر حکومت نے انہیں شمس العلماء کے خطاب سے نوازا۔ 1910 میں وہ لاہور میں انتقال کر گئے۔ بہت انٹرسٹنگ چیز بچوں یہ دیکھیں، ویسے تو تعارف یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو ہنٹ دے رہی ہوں، ایک چھوٹا سا آئیڈیا دے رہی ہوں جس کے ذریعے آپ تعارف کو بہت آسان طریقوں میں یاد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ایک چھوٹا سا
چاہے آپ پیج لے لیں، صاف پیج بھی لے سکتے ہیں یا آپ چارٹ لے سکتے ہیں یا کوئی را مٹیریل جیسے کہ گتا گھر میں پڑا ہوتا ہے تو اس پہ آپ ہنٹ لکھ لیں، اہم ٹاپک لکھ لیں، جیسے نام کیا تھا، محمد حسین ہے، تخلص کیا تھا، آزاد ہے، اردو کے عظیم شاعر اور ادیب تھے، تاریخ پیدائش ان کی تھی 1830، پروفیسر تھے وہ عربی اور فارسی زبان کے، خطاب تھا کون سا خطاب ملا تھا، شمس العلماء کا، اور تاریخ وفات کیا تھی 1910۔ اس طرح آپ لکھ کے جہاں پہ آپ کا گزر ہوتا ہے گھر میں آپ کسی دیوار پہ لگا سکتے ہیں، اور آتے جاتے اگر آپ 2-3 بار اسے ریڈ کریں گے تو آپ کو یہ تعارف بہت اچھے سے یاد ہو جائے گا بچوں۔ اور اس کے آگے دیکھیں یہ الفاظ معنی بھی آپ اسی طرح سے بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کو مشکل الفاظ جو ہیں وہ ذہن میں رہ جائیں، اور ہاتھ سے لکھی ہوئی چیز جو ہوتی ہے نا وہ کبھی نہیں بھولتی۔ یہ انٹرسٹنگ بھی ہو جائے گا آپ کے لیے، اور آپ کا جو پڑھائی میں ہے نا وہ دل بھی بہت لگا رہے گا۔ یہ دیکھیں الفاظ معنی ہیں جو ہم میں سے پڑھے تھے، عنایت مہربانی، عجب نرالی، نگاہ نظر، برکھا برسات، سما منظر، صدا ہمیشہ، لذت مزہ۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ میں ادھر لگا رہے ہیں تاکہ آپ دیکھیں اس کی، اور آپ بھی اس طرح کے بنا کے اپنے سامنے لگا لیا کریں جہاں سے آپ کا گزر ہو، تاکہ آپ ان پہ نظر دوڑاتے رہیں اور آپ کو جب وہ یاد ہو جائے تو پھر آپ اسے اتار سکتے ہیں۔ اس کے آگے تشریح ہے۔ تشریح کے لیے میں آپ کو پہلے طریقہ بتا دیتی ہوں۔ تشریح کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم نے بچوں اپنا شعر لکھنا ہے، جیسے زمین اپنے بندوں کو رہنے کو دی، ہوا سانس لینے کی خاطر ملی، اور اس کے بعد آپ نے نظم کا نام لکھنا ہے، جیسے حمد ہے خدا کی شکر گزاری، پھر شاعر کا نام محمد حسین آزاد، اور تشریح کرتے ہوئے آپ نے اگلی لائن پہ اس طرح سے لکھ کے حمد کے اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں کے رہنے کے لیے پہلے سے ہی زمین بنا دی تاکہ انسانوں کو کوئی مسئلہ پیش نہ آئے یا مشکل پیش نہ آئے، اور ہوا جو ہے وہ سانس لینے کے لیے بنا دی تاکہ انسان کھل کے سانس لے اور زندہ رہیں۔ اسی طرح آپ نے اگلے اشعار کی تشریح کرنی ہے، اور حمد کے آپ نے تقریباً سب اشعار کی تشریح کر کے دیکھنی ہے تاکہ آپ کی درستگی ہو جائے۔ اس سے اگلے پیج پہ آ جائیں بچوں، صفحہ نمبر 4 پہ دیکھیں، درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے۔ اپنی پینسل اٹھا لیں اور ساتھ ساتھ صحیح جو جواب ہے اس کو آپ بھرتے جائیے گا۔ جز نمبر 1 ہے، حمد خدا کی شکر گزاری کے شاعر کون ہیں؟ علامہ اقبال ہیں، حضرت موہانی ہیں، محمد حسین آزاد ہیں، یا صوفی تبسم ہیں؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ حمد کے شاعر ہیں محمد حسین آزاد۔ جز نمبر 2 ہے، جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ نعت کہلاتی ہے، حمد کہلاتی ہے، غزل کہلاتی ہے، یا ملی نغمہ؟ تو یہ آ جائے گا کہ حمد کہلاتی ہے۔ نمبر 3 ہے، جب گرمیوں کا زور بڑھ جائے تو ٹھنڈک کیسے ہوتی ہے؟ برکھا سے، لو سے، بہار سے، یا خزاں سے؟ جب گرمیوں کا زور بڑھ جائے تو برکھا سے ٹھنڈک ہوتی ہے۔ نمبر 4 ہے، اللہ نے انسان کو دن کس لیے دیا ہے؟ آرام کے لیے، سونے کے لیے، کام کے لیے، یا کھیل کود کے لیے؟ تو دن جو ہے وہ کام کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہاں پہ آپ فل کر دیں گے۔ آگے سوالات کے جواب ہیں وہ میں نے آپ کو لیے پہلے ہی یہاں پہ لکھ کے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ بھی اسی طرح جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ بنا کے انٹرسٹنگ چیزیں رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی دلچسپی جو ہے وہ برقرار رہے اور آپ یاد کیا ہوا کام کبھی نہ بھولے۔ سوالات کے جواب ہیں، پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کیوں بنائی ہے؟ اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین انسانوں کے رہنے کے لیے بنائی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، ہماری پیاس بجھانے کے لیے کون سی نعمت بخشی گئی ہے؟ جواب، پیاس بجھانے کے لیے پانی کی نعمت بخشی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کس لیے بنائی ہے؟ رات اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائی ہے۔ نمبر 4 ہے، ہمیں زبان کی نعمت کیوں دی گئی ہے؟ ہمیں زبان کی نعمت اس لیے دی گئی ہے کہ ہم ہمیشہ زبان سے سچ بولیں۔ اس سے آگے جز ہے بچوں، آپ اپنے رب کی بخشی ہوئی کون سی نعمت کا خصوصی شکر ادا کرنا چاہیں گے؟ اس نعمت کا نام اور اس کی اہمیت پر 2 یا 3 جملے اپنی کاپی میں لکھیے۔ جس نعمت کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے پانی دیا ہے، سورج ہے، ہمارے پارٹس آف باڈی، ہمارے جسم کے حصے ہیں، ہماری صحت ہے، جس بھی نعمت کا آپ نے شکر ادا کرنا ہے وہ نعمت کا پوائنٹ لکھ کے پھر نیچے آپ نے اس نعمت کے بارے میں بتانا ہے، اور اس کے نیچے آپ نے اس کے فوائد لکھنے ہیں اور اچھی باتیں لکھنی ہیں۔ آپ نے تقریباً 10 لائنوں کا یہ نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے لکھنا ہے، اور اس کی پھر آپ نے تصویر بنا کے اسکول کے نمبر پہ واٹس ایپ کر دینی ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں اسکول کے نمبر پہ، اور
اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا. اگلے لیکچر پہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.